से अंबिया घिर चुका है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए कि जो तमाम जहानों का ख़ल्क़ करने वाला और पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। अज़ीज़ान इमाम, आज का मेरा मौज़ू मक़सद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से है। हम अय्याम अज़ा में दाखिल हो चुके हैं, फ़र्श अज़ाए हुसैनी बिछ चुकी है और हमें मक़सद पता होना चाहिए कि जब हम फ़र्श अज़ाए हुसैनी पर आते हैं तो मक़सद हुसैन क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों क़याम किया था। और हम वो खुश नसीब हैं कि जिन्हें अल्लाह ने चुना है उन हस्तियों से मोहब्बत के लिए कि जिनसे वो खल्लाक़ दो आलम ख़ुद मोहब्बत करता है। हमें अल्लाह ने चुना है उन हस्तियों के ज़िक्र के लिए कि जिनका ज़िक्र हम गुनहगार तो फ़र्श पर करते हैं, लेकिन वो खल्लाक़ दो आलम मलाइका के सामने अर्श पर किया करता है। और हम वो खुश नसीब हैं कि जिन्हें अल्लाह ने चुना है उन हस्तियों पर दुरूद व सलाम भेजने के लिए कि जिन पर जब हम दुरूद व सलाम भेजते हैं और ये इबादत अंजाम देते हैं तो वो खुदा जो वहदहू ला शरीक है वो हमारे साथ इस इबादत में शरीक हो जाता है और कहता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। और हम वो खुश नसीब भी हैं कि जिन्हें इमाम असर चुनते हैं, चूज़ करते हैं, मुंतखब करते हैं फ़र्श अज़ा पर आने के लिए, ज़िक्र हुसैन करने के लिए। इसलिए कि अज़ादारान हुसैन होना और ज़ाकिर हुसैन होना ये बहुत बड़ा मनसब है, और जितना बड़ा हम जानते हैं कि मनसब होता है उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी भी सौंपी जाती है। तो इसलिए इस मौजू का इंतखाब मैंने इसीलिए किया कि जब हम फ़र्श अज़ा पर आएँ तो हमें ये इदराक हो, हमें ये एहसास हो कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। मनसब तो बहुत बड़ा है, खुशनसीबी है हमारी कि ये मनसब हमें अता किया गया है, लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी उस मनसब के एतबार से पता होनी चाहिए। तो जब हम मक़सद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें सहारा लेना होता है इमाम आली मक़ाम के उन खुतबात का, क्योंकि सबसे आसानी के साथ हमें यही एक रिसोर्स है जिससे हमें समझ में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस मकसद से निकले थे और किस मकसद के तहत मदीना छोड़ा था और करबला का सफ़र इख्तियार किया था। तो जब हम देखते हैं कि मदीना से करबला तक का जो सफ़र है और शहादत तक का जो वक्त है तो 82 से ज़्यादा, 82 से ज़्यादा हमें तारीख़ में ख़ुतबात मिलते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ख़ुतबे दिए हैं। और उसमें से 51 ख़ुतबे तो जो वो हैं कि जो मौला ने करबला की सरज़मीन पर दिए हैं। तो इसी तरह से ख़ुतूत भी मौजूद हैं तारीख़ में, और 12,000 से ज़ायद ख़ुतूत तो कूफ़ियों ने लिखे थे मौला को कि बुलाने के लिए। जिस वक्त इमाम मदीने में थे और उस वक्त कूफ़ियों ने ख़त लिखा था कि हमारे पास कोई इमाम या रहबर नहीं है, हमें हिदायत की ज़रूरत है और आप हमारे पास आ जाइए ताकि आपके ज़रिए हम राह हिदायत को कबूल कर सकें, हक़ को कबूल कर सकें। तो उस वक्त जब इतने ख़ुतूत मौला के पास गए थे तो उसके जवाब में मौला ने बस एक ख़त लिखा था, और वो ख़त किसी एक फ़र्द के, किसी एक शख्स के नाम नहीं लिखा था, बल्कि मौला ने इस तरह से वो ख़त की इब्तिदा की थी कि हुसैन इब्ने अली की तरफ़ से मुसलमानों और मोमिनों के एक जमात के नाम। और फिर मौला ने उसमें लिखा था कि तुमने लिखा कि तुम्हारे पास कोई इमाम नहीं है, कोई रहबर नहीं है और तुम्हें हिदायत की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुँचूँ ताकि मेरे ज़रिए से तुम
راہ ہدایت پر چل سکو اور حق کو سمجھ سکو۔ تو مولا کہتے ہیں کہ میں ان قریب تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ، اس لیے کہ امام صرف وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا سے حکم کرتا ہے، جو عدل الہی کو اختیار کرتا ہے، جو دین خدا کو قبول کرتا ہے اور رضائے الہی کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو عزاداران امام، مولا کی اس خط سے ہمیں ایک مقصد تو بہت ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ مولا وہاں سے جو نکلے ہیں مدینہ سے تو اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے نکلے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جب ہم فرش عزا پر آئیں تو ہمیں اپنے ذہن میں مولا کے اس مقصد کو رکھنا چاہیے کہ ہم فرش عزا پر محض رسماً نہ آئیں، بلکہ یہ سوچ کر آئیں کہ ہمیں فرش عزا پر آ کر ہدایت و معرفت کی منازل کو طے کرنا ہے، ہمیں اپنی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کوششوں کو تیز تر کرنا ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے ہم وہ کوشش کریں معرفت کو حاصل کرنے کی، ہدایت کو حاصل کرنے کی، اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اب یہاں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ اہل ممبران کو مخاطب کر کے کہ ہمیں ممبر سے بیٹھ کر صرف عزاداروں کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی ہے، عزاداروں کو ہدایت حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دینی ہے، معرفت کو بڑھانے کی ترغیب نہیں دینی ہے، بلکہ خود اپنی طرف بھی توجہ دینی ہے، اس لیے کہ مجتہدین یہ فرماتے ہیں بار بار کہ اگر تم دیکھو کہ تم ایک جگہ پر 3 سال سے خطابت کر رہے ہو اور لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا، تو پھر تمہیں پہلے اپنے احتساب کی ضرورت ہے، پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں تمہارے عمل میں کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا نہیں کر رہا، اس لیے کہ جب زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، ورنہ ہم صرف محض علمی عیاشی کر کے ممبر سے اتر کر چلے جاتے ہیں، صرف اپنا علمی روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ اس کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور کب تاثیر پیدا ہوتی ہے؟ جب جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں اگر میں خود اس پر عمل نہیں کر رہی تو اللہ کبھی میری زبان میں تاثیر پیدا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر میں ممبر سے لاکھ لوگوں کو حجاب کی تلقین کرتی رہوں کہ حجاب پردہ واجب ہے، پردے کا یہ ثواب ہے، یہ فضیلت ہے، یہ اجر ہے، اور میں خود ایام عزا تو آئیں تو میرے سر پہ سیاہ چادر ہو، اور جب ایام عزا گزر جائیں، ختم ہو جائیں، تو میں جب کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں یا میں کسی مال میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں تو پھر میں بے حجاب ہوں، تو اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا نہیں کرے گا، بچیوں کا دل راغب نہیں ہوگا حجاب کی طرف، ان کے دل میں شوق پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، میں خود عمل نہیں کر رہی۔ اگر میں ممبر سے بار بار نماز کی تلقین کرتی رہوں، اول وقت میں نماز کی فضیلت ہے، اول وقت میں امام زمانہ علیہ السلام کا حکم ہے کہ ملون ہے ملون ہے ملون ہے وہ شخص، امام نے 3 مرتبہ ملون کا لفظ استعمال کیا ہے، جو فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے چھپ جائیں اور مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے نمودار ہو جائیں، تو مولا ملون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور میں ممبر سے تو یہ بات کہوں اور میں جب کہیں بیٹھی ہوں تو میں باتوں میں مشغول رہوں اور اول وقت کو، فضیلت کے وقت کو ضائع کر دوں، تو میری زبان میں تاثیر نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح باقی تمام امور اسی طرح ہیں کہ میں جھوٹ کے لیے بولتی رہوں کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ جڑ ہے ہر برائی کی، اور میں خود جھوٹ بولتی رہوں، میں غیبت سے روکوں لوگوں کو، اور پھر میں خود جب فون پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میں اسی طرح گوسپ کرتی رہوں، اسی طرح لوگوں کی غیبت کرتی رہوں، میری زبان میں تاثیر نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح تمام معاملات ہیں کہ جو کچھ میں ممبر سے، اور تمام اہل ممبران کے لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہم ممبر سے کہیں پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد لوگوں کو تاکید کریں، تب یقیناً سوسائٹی میں چینج آئے گا، ہمارے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی نظر آئے گی۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ مجالسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پہلے اتنی مجالس نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج مجلسوں کی تعداد بڑھ گئی، جتنے آج اہل ممبران، جتنے آج ان کے پاس ذرائع ہیں علم کو حاصل کرنے کے، یہ ریسورسز پہلے نہیں تھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج بڑی آسانی سے ہم قم جا کر، نجف جا کر پڑھتے ہیں، وہاں سے علم لے کر آتے ہیں، لیکن معاشرے میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، بلکہ اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم ہے مگر عمل نہیں ہے، اور
یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عالم بے عمل جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا. اس لیے کہ یہ منبر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اگر یہ عطا کر دی گئی ہے تو اس کو ہلکا نہ سمجھیے، اس لیے کہ فرش عزا پر بیٹھنے والوں کا حساب پھر بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن جو اس مقام پر، اس جگہ پر جو کھڑا ہوگا، جو منبر پہ بیٹھا ہوگا، اس کا حساب بڑا سخت ہوگا، اس لیے کہ اس کو منصب بڑھا دیا گیا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. تو بس ہمیں ایک پیغام تو، ایک مقصد تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت جو ہمیں حاصل کرنی ہے، جو معرفت کی منزلوں کو طے کرنا ہے، تو خود بھی اپنی اصلاح کرنی ہے اور عزاداروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے. پھر جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ 51 خطبے، 51 سے زیادہ خطبے ہیں مولا کے، جو مولا نے کربلا کی سرزمین پر دیے ہیں. ہور آیا مولا نے خطبہ دیا، لشکر آیا مولا نے خطبہ دیا، عمر بن سعد کا لشکر آیا مولا نے خطبہ دیا. جب 10 محرم کو جب فجر کی نماز ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہونا چاہتی ہے، تو اس وقت بھی مولا نے اپنے گھوڑا طلب کیا ہے اور مولا گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور مولا نے بلند آواز سے خطبہ دینا شروع کیا. اور وہ جو لشکر تھا وہ خطبہ سننے پر آمادہ نہیں تھا. مولا خطبہ دے رہے تھے اور ادھر عمر بن سعد کربلا کی سرزمین پر اپنے پرچم کو گاڑ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا کہ ثابت قدم رہو اور حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو. اس وقت مولا کے یہ تاریخی جملے ہیں کہ مولا نے کہا کہ تم میری بات پر اس لیے کان نہیں دھر رہے ہو اور اس لیے میری بات کو رد کر رہے ہو، اس لیے آمادہ نہیں ہو کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، رزق حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تمہارے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے. تو ہمیں اس سے ایک یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر شکم میں رزق حرام ہوگا تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہدایت حاصل کرنے میں. تو ایک طرف تو یہ کہ اہل منبران کی یہ ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جن کو ہدایت لینی ہے، جن کو ہدایت حاصل کرنی ہے، انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے شکم میں رزق حرام تو نہیں ہے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا یہی عالم ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ مال حرام ذریعے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں. خود بھی رزق حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے شکم میں بھی وہی رزق حرام ڈال رہے ہیں. تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ اس لیے کہ آج صرف اپنے مفادات کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا مفاد کس میں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ رزق حرام میں وسعت تو آ سکتی ہے، رزق حرام میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں کمانے والے بھی برکت سے محروم ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ برکت کی دعا کیا کیجئے، رزق میں وسعت کی دعا سے پہلے برکت کی دعا کیا کیجئے. اس لیے کہ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہوں گے کہ جو لاکھوں کماتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی بہت قلیل آمدنی ہے اور ان کے کام ایسے اللہ پورے کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. تو یہ رزق کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ اس قلیل آمدنی میں بھی تمام چیزوں کو پورا کر دیتا ہے. اور کبھی کثیر آمدنی ہوتی ہے اس میں وسعت تو ہوتی ہے لیکن کیونکہ برکت نہیں ہوتی تو لہٰذا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، ہماری جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو پھر یقیناً یہ دوسرا مقصد ہے جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے سمجھ میں آتا ہے کہ رزق حرام سے خود کو بچانا ہے اور اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے اگر ہدایت چاہتے ہیں. اس کے بعد جب ہم یقیناً اس مختصر پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے اتنے زیادہ خطبات اور اتنے زیادہ پیغامات ہیں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند چیزیں جو ہمیں جو بہت واضح نظر آتی ہیں، جس میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہر خطبے میں مولا کے آپ کو جا بجا نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی برائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کیونکہ اسلامی اقدار کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے
اور وہ کمر بستہ ہونے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تبدیل کر دیں، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی جا رہی تھی۔ اس لیے کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو اس کے بعد یہ ہوتا کہ آج اسلام کی شکل ہی بدل چکی ہوتی، آج وہ دین رائج ہوتا جو دین یزید چاہتا تھا، اس لیے کہ صرف ایک امام حسین علیہ السلام کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ جا بجا ہمیں مولا کے خطبوں میں نظر آتا ہے، اور مولا کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ ارید ان امر بالمعروف و نہی عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں اور اپنے جد، اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں، ان کی سیرت پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں مولا نے جس وقت مولا مدینہ سے جب روانہ ہو رہے ہیں تو اس وقت مولا نے ایک وصیت بھی لکھی ہے، اور وہ وصیت لکھ کر مولا نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے سپرد کی تھی، اور اس وصیت کے بھی یہی الفاظ تھے کہ میں نہ تو شر پھیلانے کے لیے خروج کر رہا ہوں، اور نہ میرا خروج بے مقصد اور فضول ہے، اور نہ ہی میں ظلم کے لیے خروج کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، یعنی برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں اور نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اپنے جد، اپنے نانا کے راستے پر اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے راستے پر، ان کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو جو مجھے حق سمجھ کر قبول کر لے تو اللہ ہی سب سے بڑا صاحب حق ہے، اور جو مجھے انکار مجھ سے کرے میری اس بات سے تو پھر میں صبر کروں گا، اور پھر اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے جو مین پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو مین مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور یہ بہت مشکل امر ہے، یعنی صرف ممبر سے یہ کام انجام دینا مشکل نہیں ہے، بلکہ عام زندگی میں بھی یہ بہت مشکل امر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں یہ احادیث ملتی ہیں، یہ قول معصوم ملتا ہے کہ جب انسان اس فریضے کو انجام نہیں دیتا، کیونکہ یہ کیسا فریضہ ہے کہ فروع دین میں شامل ہے، یعنی واجبات میں شامل ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور جب انسان یہ فریضہ سر انجام نہیں دے رہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے معاشرے میں پھر انسانوں کے اوپر، اس قوم کے اوپر اللہ ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے، اور پھر یہ قول معصوم ہے کہ جب ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے اگر اس قوم کے نیک لوگ بھی اگر دعا کریں گے ان سے نجات کے لیے تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آج ہمیں یہ بہت واضح نظر آتا ہے کہ ممبر سے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا مشکل ہے ہی، کیونکہ فوراً یہ سامنے سے فتوے آنے لگتے ہیں کہ یہ تو صرف نصیحتیں کرنے کے لیے ممبر پر آتی ہیں۔ ایک بات مگر یہاں واضح کرتی چلوں تمام اہل ممبران کے لیے اپنے سمیت کہ دیکھیں، اصلاح کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی تحقیر کریں، آپ کسی کی انسلٹ کریں ممبر سے بیٹھ کے، یا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اصلاح کریں۔ ہمیشہ جب اصلاح کی بات آتی ہے تو ہمیشہ اس طرح اصلاح کیجئے کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیے، تب دوسرے کو وہ بات بری نہیں لگتی۔ لیکن اگر آپ کسی کو، اگر کوئی بے حجاب فرش اعضاء پر موجود ہے، یا کوئی میک اپ میں موجود ہے، یا کسی بھی طرح کی ایسی چیز جو اس کے خلاف ہے، منافی ہے، عزاداری کے منافی ہے، تو اگر ہم اس پر اگر تنقید کر رہے ہیں تو اس طرح نہ کریں کہ دوسرے کو محسوس ہو کہ یہ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ فرش اعضاء سے دور ہو جائے۔ ہمارا کام فقط یہ ہے کہ ہم صرف اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا اور نہیں ہے، بلکہ دوسرے مکاتب فکر بھی
فرش عزا پر آنے کے لیے راغب ہوں، وہ بھی اہل بیت کی تعلیمات کو قبول کریں. تو اس کے لیے ہمارا انداز، ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، محرم سے پہلے جو بھی پروگرام ریکارڈ کرتی ہوں سوشل میڈیا کے توسط سے، ہمیشہ ایک بات تمام اہل ممبران کو اپنے سمیت مخاطب کر کے کہتی ہوں کہ ہم اس در کی نوکری کرتے ہیں. یہ حسین کا ممبر ہے، ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں. ہمارے انداز نوکروں والے ہونے چاہیے، غلاموں والے ہونے چاہیے، تب ہماری زبان میں تاثیر آتی ہے. تو ہمیشہ یہ جو اہم فریضہ ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، چاہے آپ ممبر سے کر رہے ہوں، چاہے آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں، چاہے آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں، چاہے آپ اپنے رشتہ داروں میں اور مختلف جو آپ کے دوست احباب کا جو حلقہ ہے آپ اس میں اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک یہ امر تو بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو آسان کیسے بنایا جائے، اس کو پرتاثیر کیسے بنایا جائے، کیسے دلوں پر اثر ہو، کیسے ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اگر اصلاح کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک جواب ہمیں آگے سے ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. بچے یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان پر زبردستی نہ کی جائے کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے. تو یہاں اس وقت اس پلیٹ فارم سے میں یہ واضح کرتی چلوں کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل یہ جو دلیل کے طور پر یہ آیت ہمارے سامنے پیش کرتی ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، یہ عقائد کے معاملے میں ہے، یہ اصول دین کے معاملے میں ہے. وہاں یہ حکم ہے کہ عقائد کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے عقیدے کو جو بھی چاہے توحید کا عقیدہ ہے، امامت کا، نبوت کا، قیامت کا، جو بھی عقیدہ ہے، اللہ نے کہا ہے پہلے اسے اپنی عقل سے پرکھو پھر اس عقیدے کو قبول کرو. اور اسی طرح اصول دین میں اسی لیے تقلید نہیں ہے، تقلید کا حکم ہی نہیں ہے فروع دین میں. تو اس لیے پہلے عقل سے پرکھنا ہے. وہاں کے لیے یہ آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے. کسی کو توحید کے لیے، امامت کے لیے، نبوت کے لیے، قیامت کے عقیدے کے لیے مجبور نہ کرو، جبر نہ کرو اس پہ. اتنی عقل اللہ نے سب کو ودیت کی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، اسی طرح ایک نبی کو ہمارے اندر بھی مبعوث کیا ہے، ہمارے باطن میں بھی ایک نبی کو مبعوث کیا ہے جسے عقل کہتے ہیں. اتنی عقل اللہ نے سب کو دی ہے کہ وہ عقائد کے معاملے میں اپنی عقل سے پرکھ کر صحیح راستے کو اختیار کر سکتا ہے. تو یہاں لا اکراہ فی الدین فروع دین کے لیے نہیں ہے. پہلے عقل سے پرکھ کر جب عقیدے کو آپ نے اختیار کر لیا، اس کے بعد پھر کیوں، کب، کیسے، چوں چرا کچھ نہیں ہے. پھر سر تسلیم خم کر دینا ہے. بس پھر جو شریعت کا حکم ہے اسی کے اکارڈنگ زندگی گزارنی ہے. اور یہی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم خود اپنی بھی اصلاح کریں اور ہم معاشرے میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں. تو بس دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ہم اپنے احتساب کی کوشش کریں. دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنے کے بجائے پہلے اپنے عیوب پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. جب ہم خود اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور میں بارہا یہ پیغام دیتی ہوں کہ ہم جو دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پر کام کرتے ہیں، دوسروں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی کیئر کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اسلام اس کے بالکل منافی ہے. جتنا بھی میں نے قرآن اور حدیث کا جو بھی میں نے تھوڑا بہت جو علم میرے پاس ہے، تو اس کی روشنی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے سیلف کیئر کا حکم ہے کہ پہلے اپنی کیئر کرو. جب ہم اپنی کیئر کرتے ہیں تو ہم اس قابل ہوتے ہیں، چاہے اپنی صحت کے اعتبار سے ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، تو پھر ہم اپنے گھر والوں کی سب کی کیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح بالکل اسی طرح اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ پر کام کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم شوہر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم گھر والوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے، اپنے آپ پر کام نہیں کرتے. جبکہ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ پہلے خود کو بدلو، خود کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنا احتساب کرو. اور بالکل اسی طرح سیلف کنٹرول
ہم اپنے اوپر کنٹرول ہمارا نہیں ہوتا، اپنے غصے پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنی ضدوں پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت غصہ کرتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، ہم اپنا اختیار کھو دیتے ہیں، اس نے ہمیں 2 جملے کہے، ہم پلٹ کر 4 جملے کہتے ہیں، تو کیا ہے ہمارا کنٹرول اس کے اختیار میں ہے نا، اگر وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے تبھی تو ہمارا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، جبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں غصے میں 1 جملہ کہتا ہے تو ہم اس سے برے 2 جملے کہتے ہیں، کوئی 2 جملے کہتا ہے تو ہم اس سے شدید برے انداز سے ہم 4 جملے اس کی طرف اچھال دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کا پیغام یہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ہدایت و معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، فرش عزا پر رسم سمجھ کر نہ آئیں، اس کو عبادت سمجھ کر ایام عزا کو گزاریں، اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں تیزی کے ساتھ، تو ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ دعا گو ہوں پروردگار اپنی بارگاہ میں ہماری اس دعا کو قبول و مقبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنون گئے اشقیا میں وارث انبیاء گھر چکا ہے۔